बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एफबीआर के कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद ने जस्टिस काजी फ़ायसा की अहलिया सरीना ईसा के ख़िलाफ़ जो ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में से 3 ख़बरों की तफ़सीलात, इससे पहली वीडियो जो मैंने पब्लिक की है उस वीडियो में तीनों ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। एक ख़बर मैंने ये बताई कि एफबीआर के ऑर्डर में ये बताया गया है कि जस्टिस काजी फ़ायसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा का एमसीबी बैंक में मुश्तरका फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है और इस अकाउंट को जस्टिस काजी फ़ायसा और सरीना ईसा की जानिब से 2018 तक डिक्लेयर नहीं किया गया। दूसरी खबर यह थी कि लंदन जायदादों की तहकीकात के दौरान सरीना ईसा एफबीआर से बार बार किन दस्तावेज़ात का तकाजा करती रहीं। और तीसरी खबर यह थी कि सरीना ईसा ने एफबीआर में जो अपने जवाबात जमा कराए, उन रिटर्न स्टेटमेंट में सरीना ईसा ने कौन सी शख्सियात पर कौन से इल्ज़ामात आयद किए, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की थी। अब हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ायसा की अहलिया सरीना ईसा के ख़िलाफ़ एफबीआर के कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद अपने ऑर्डर में मज़ीद क्या लिखते हैं। सरीना ईसा की मनी ट्रेल के हवाले से क्या ऑर्डर पास किया गया है, सरीना ईसा की मनी ट्रेल किस जगह जाकर टूट जाती है, और वो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जिसके ज़रिए पैसा पाकिस्तान से लंदन भेजा गया था, उन फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट को किस मकसद के लिए खोला गया था, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ायसा का एक और ख़त मंजर आम पर आया है। उस ख़त में जस्टिस काजी फ़ायसा ने एक मरतबा फिर फ़ौज को टारगेट किया है। जस्टिस काजी फ़ायसा की जानिब से फ़ौज को किस मामले पर टारगेट किया गया है, जस्टिस ईसा के इस ख़त की मुख्तसर सी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपनी पहली खबर से कि एफबीआर के कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद अहलिया सरीना ईसा के हवाले से अपने ऑर्डर में मज़ीद क्या इंकिशाफ़ात कर रहे हैं। नाज़रीन, जुल्फ़कार अहमद अपने ऑर्डर में ये लिखते हैं कि सरीना ईसा का ये कहना तो दुरुस्त है कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट को इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, लेकिन सरीना ईसा का ये कहना कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन की तहकीकात नहीं की जा सकती, उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। जुल्फ़कार अहमद अपने ऑर्डर में ये कहते हैं कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट को कानून के तहत प्रोटेक्शन हासिल होती है, लेकिन उन फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन की तहकीकात करने का एफबीआर के पास कानून के तहत मुकम्मल अख्तियार होता है। एफबीआर को अगर शक हो तो किसी भी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन की तहकीकात कर सकता है। आगे चल के एफबीआर के ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि अहलिया सरीना ईसा को लंदन की प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से जब एफबीआर में लंदन की 3 प्रॉपर्टीज़ की तहकीकात चल रही थी, तो बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आपने अपने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के ज़रिए जो पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है, उस पैसे के सोर्स ऑफ इनकम को साबित करें। लेकिन बार बार की दरख्वास्त के बावजूद, बार बार की रिक्वेस्ट के बावजूद सरीना ईसा लंदन जायदादों की ख़रीदारी के जो सोर्स हैं उन्हें साबित करने में नाकाम रहीं। आगे चल के ऑर्डर में कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद ये भी लिखते हैं कि जो पैसा भिजवाया गया था सरीना ईसा की जानिब से, पाकिस्तान से लंदन भिजवाया गया था, ये पैसा सरीना ईसा ने उनके जो बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे, लंदन में रह रहे थे, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, उन बच्चों की लिविंग के लिए पैसा पाकिस्तान से लंदन भिजवाया गया था। और ये जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए गए थे, इन फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट को खुलवाने का मकसद यही था कि सरीना ईसा अपने बच्चों को एजुकेशन के सिलसिले में, लंदन में लिविंग के सिलसिले में सपोर्ट करना चाहती थी। आगे चल के ऑर्डर में जुल्फ़कार अहमद ये भी लिखते हैं कि लंदन की 3 जायदादें जो सरीना ईसा ने ख़रीदी हैं, ये जायदादें उस आमदन के साथ ख़रीदी गईं, उस पैसे के साथ ख़रीदी गईं जो सरीना ईसा ने अपने गोशवारों में, अपने एनुअल रिटर्न में कभी ज़ाहिर ही नहीं किया था। यानी उस पैसे के ज़रिए लंदन की ये जायदादें ख़रीदी गईं जिसे कभी सरीना ईसा ने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया था। वो पैसा था जिसे ज़ाहिर नहीं किया गया था सरीना ईसा की जानिब से। आगे चल के एफबीआर के कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद ये भी कहते हैं कि सरीना ईसा की ये बात दुरुस्त नहीं है कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो लंदन में जायदादों की ख़रीदारी के लिए खुलवाए गए थे। सरीना ईसा का ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फॉर्म फिल किए गए थे, जिस फॉर्म के ज़रिए पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, उस फॉर्म पे लिखा गया था कि ये पैसा एजुकेशन के हेड में पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में
آرڈر میں ذوالفقار احمد بڑے واضح طور پہ یہ لکھتے ہیں کہ اٹ از کلیئر دیٹ دا 3 پراپرٹیز ور ناٹ ایکوائر فرام دا سورس کلیم بائی دا ٹیکس پیئر یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے سرینا عیسیٰ کے حوالے سے، یعنی جو ذرائع آمدن سرینا عیسیٰ نے جن ذرائع آمدن کا دعویٰ کیا ہے لندن کے وہ فلیٹ واضح ہے کہ ان ذرائع آمدن کے ساتھ نہیں خریدے گئے۔ آگے چل کے آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ لندن کی 3 جائیدادیں جو 2004 میں 2013 میں خریدی گئی تھیں، ان جائیدادوں کو 2018 تک چھپایا گیا اور پھر ان پراپرٹیز کو 2018 کے اینول گوشواروں میں سرینا عیسیٰ کی جانب سے ظاہر کیا گیا۔ لیکن آگے چل کے ذوالفقار احمد یہ لکھتے ہیں کہ جب سرینا عیسیٰ سے یہ پوچھا گیا کہ لندن پراپرٹیز کی خریداری میں آپ نے کتنے فیصد کنٹریبیوشن کی ہے، تو اس حوالے سے سرینا عیسیٰ کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ ایف بی آر کو نہ دے سکیں۔ آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے، یہ واضح کیا گیا ہے کہ سرینا عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ 2004 میں جو فلیٹ خریدا گیا اس کا 100% جو پیمنٹ تھی وہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے خود ادا کی ہے، لیکن 2013 میں جو پراپرٹیز خریدی گئیں ان پراپرٹیز کی 50% جو پیمنٹ تھی وہ سرینا عیسیٰ نے ادا کی اور باقی کی پیمنٹ سرینا عیسیٰ یہ کہتی رہیں کہ ان کے بچوں کی جانب سے ادا کی گئیں۔ لیکن جب سرینا عیسیٰ کو یہ کہا گیا کہ آپ واضح کریں کہ سارا پیسہ آپ نے دیا ہے یا اس میں بچوں کی کنٹریبیوشن کتنی تھی، تو جو نیا سٹانس سرینا عیسیٰ نے لیا تو سرینا عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ لندن فلیٹ کی خریداری کے لیے ساری کی ساری کنٹریبیوشن ان کی جانب سے کی گئی تھی۔ آگے چل کے ایف بی آر کے آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے، ذوالفقار احمد کمشنر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس زرعی آمدن کا سرینا عیسیٰ ذکر کرتی ہیں کہ اس زرعی آمدن کو انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرایا اور اس پیسے کو پاکستان سے باہر لندن بھیجا گیا، اس حوالے سے سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہے وہ سرینا عیسیٰ سے مانگے گئے، لیکن سپورٹنگ دستاویزات جو ہے وہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے یا منی ٹریل سرینا عیسیٰ کی جانب سے فراہم نہیں کی گئیں۔ آگے چل کے کمشنر ذوالفقار احمد اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ زرعی زمین جو سرینا عیسیٰ نے 2018 کے گوشواروں میں ظاہر کی ہے، اس سے پہلے سرینا عیسیٰ اپنے اینول گوشواروں میں اس زرعی زمین کو ظاہر نہیں کرتی رہیں۔ سرینا عیسیٰ کے حوالے سے کمشنر ذوالفقار احمد یہ بھی لکھتی ہیں کہ جو منی ٹریل سرینا عیسیٰ نے فراہم کی ہے وہ جائیدادوں کی خریداری کے ساتھ لنک نہیں کرتی، یعنی وہ پیسہ جو سرینا عیسیٰ دکھا رہی ہیں ایف بی آر کو کہ یہ پیسہ ان کے پاس تھا اور یہ پیسہ لندن کی جائیدادوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا گیا، تو ایف بی آر کے کمشنر یہ لکھتے ہیں کہ اس پیسے کا لندن کی جائیدادوں کے ساتھ جو لنک ہے وہ کسی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ ایف بی آر کے آرڈر میں پاناما کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ پاناما کیس کے 20 اپریل 2017 کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے، پیراگراف 120 لکھا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد حقائق تسلیم کرنے کے بعد یا ملکیت تسلیم کرنے کے بعد اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس شخص کے اوپر برڈن آف پروف آ جاتا ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اپنی بات کو ثابت بھی کرے۔ کمشنر ذوالفقار احمد اپنے رپورٹ میں آرڈر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ سرینا عیسیٰ منی ٹریل نہ دے سکیں، سرینا عیسیٰ نے منی ٹریل کیوں فراہم نہیں کی، سرینا عیسیٰ کے پاس منی ٹریل کیوں موجود نہیں تھی، اس کی وہ قانونی جسٹیفیکیشن بھی فراہم نہیں کر سکیں، اور جن ذرائع سے یہ لندن کے اثاثے خریدے گئے، لندن کی پراپرٹی خریدی گئی، سرینا عیسیٰ ان ذرائع کو بھی ثابت نہیں کر سکیں۔ یہ ناظرین ایف بی آر کی وہ رپورٹ ہے، ایف بی آر کا وہ آرڈر ہے جو سرینا عیسیٰ نے اپنی نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا۔ لیکن آپ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ایف بی آر کی جو رپورٹ تھی، جو آرڈر تھا، اسے سرینا عیسیٰ نے اپلیٹ فورم پر چیلنج کر رکھا ہے۔ اب اس فورم پر سرینا عیسیٰ کا موقف درست تسلیم کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے جس طرح سے ذوالفقار احمد نے سرینا عیسیٰ کی منی ٹریل کو مسترد کیا ہے یا منی ٹریل کو مسترد کیا، ہو سکتا ہے کہ اپلیٹ فورم پر ان کی منی ٹریل کو اسی طرح سے مسترد کر دیا جائے یا منی ٹریل کو اپلیٹ فورم پر ایکسیپٹ کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اپلیٹ فورم کیا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائصہ کا کون سا خط منظر عام پر آیا ہے اور اس خط میں جسٹس قاضی فائصہ نے کس معاملے پر فوج کو ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے ایک خبر میڈیا کی زینت بنی جس میں یہ بتایا گیا کہ مولانا طاہر اشرفی کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا جس میں یہ تقاضا کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان سے طاہر اشرفی کی جانب سے کہ جسٹس قاضی فائصہ کی سرزنش کی جائے یا جسٹس قاضی فائصہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان بیانات کے بعد انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن طاہر اشرفی کے اس خط کا جواب جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے دیا گیا اور اس خط میں 7 صفحات کا یہ جواب تھا جو طاہر اشرفی کو دیا گیا تھا جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے۔ اس خط کے اندر جسٹس قاضی فائصہ نے جہاں
طاہر اشرفی کو بہت سارے معاملات کے حوالے سے بتایا ہے، قرآن آیات کا حوالہ دیا ہے، احادیث کا حوالہ دیا ہے۔ وہیں پاک فوج کو بھی ایک معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائسہ نے ٹارگٹ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائسہ کا اپنے جواب میں یہ کہنا ہے کہ میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ 2009 میں مجھے محض اللہ کے فضل سے چیف جسٹس بلوچستان تعینات کیا گیا، جس عہدے کی مجھے کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی۔ پھر جب مجھے 2014 میں عدالت عظمیٰ کا جج بنایا گیا تو یہ میرا ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں نے اس عہدوں کی ذمہ داری اس لیے قبول کی کہ میں لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف مہیا کر سکوں۔ آپ ناظرین کو یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ جسٹس قاضی فائسہ کا طاہر اشرفی کو لکھا گیا خط اور طاہر اشرفی کا جسٹس قاضی فائسہ کو لکھا ہوا خط میڈیا کے اوپر چل چکا ہے، یہ خبریں چل چکی ہیں، لیکن چونکہ اخبار میں اور ٹیلی ویژن پر سپیس کم ہوتی ہے تو یہ پورا جو خط ہے اس میں جو خاص چیزیں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ تو میڈیا کی زینت بنی ہے، لیکن کچھ ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی۔ خط میں جسٹس قاضی فائزی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ طاہر اشرفی کو لکھتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر بے بنیاد الزام تراشی کی ہے اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40 سال تک شعبہ قانون کے ساتھ میں وابستہ ہوں اور آج میں اپنے آپ کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں۔ یہ پیراگراف نمبر 1 سے پہلے جسٹس قاضی فائسہ جب اپنے خط کی تحمید باندھ رہے تھے وہاں جسٹس قاضی فائسہ نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب ڈائریکٹلی چلتے ہیں پیراگراف نمبر 12، 13 اور 14 پر، جہاں پر جسٹس قاضی فائسہ نے فوج کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائسہ طاہر اشرفی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا انہوں نے اپنا حلف توڑا، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنا آدھا ملک گنوا دیا۔ اگر آپ جیسے دانشور عالم ان حلف شکن آمروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے، یعنی فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو کم از کم ان کے خلاف آپ آواز اٹھاتے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو شاید جو ریاست پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا نے، جن میں میرے والد بھی شامل تھے، 1947 میں جو ریاست دی گئی تھی وہ اب تک قائم دائم رہتی، یعنی پورا پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ملا کر یہ پورا کا پورا پاکستان قائم و دائم رہتا۔ پیراگراف نمبر 14 میں جسٹس قاضی فائسہ طاہر اشرفی کو یہ لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے شہریوں یا آج کے بنگلہ دیشوں میں اب بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر مغربی پاکستان یا آج کے پاکستانیوں کے ساتھ متحد نہ رہ سکے، کیونکہ ہمارے کچھ فوجی جرنیلوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور ان چند اشخاص کی حلف شکنی کی سزا سب سے بڑے اسلامی ملک کے باشندوں کو اٹھانا پڑی۔ طاہر اشرفی کو جسٹس قاضی فائسہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان آئین شکن آمروں کے خلاف آواز جو ہے نہ تب اٹھائی نہ بعد میں جب ان آئین شکن آمروں نے یہ غیر قانونی اقدام دہرایا۔ کیا یہ ناچیز یہ بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ جو شخص غلط کام کے خلاف کھڑا نہ ہو یا آواز بلند نہ کرے وہ اس کام میں مددگار ہوتا ہے، وہ اس کام کا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ یعنی جسٹس قاضی فائزی صاحب طاہر اشرفی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آمروں کے خلاف جو انہوں نے آئین توڑا تھا، آئین کی خلاف ورزی کی تھی، تو آپ نے ان کے ساتھ ان کے خلاف احتجاج نہیں کیا، ان کے خلاف آواز بلند نہیں کی، تو کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ آپ نے آواز بلند نہ کر کے ان آمروں کے خلاف ان کی معاونت کی ہے، ان کی فیسیلیٹیشن کی ہے۔ ناظرین، یہ جو خط لکھا گیا جسٹس قاضی فائسہ کی جانب سے طاہر اشرفی کو، اس خط کے جواب میں بھی طاہر اشرفی نے جسٹس قاضی فائسہ کو خط کا جواب دیا تھا۔ خط کے جواب میں کیا لکھا گیا طاہر اشرفی کی جانب سے اس کا میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن طاہر اشرفی نے جسٹس قاضی فائسہ پر اس بات کا انکشاف کیا، بلکہ اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ نے جو خط مجھے لکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریر آپ کی نہیں ہے، یہ خط آپ نے تحریر نہیں کیا ہے، بلکہ طاہر اشرفی نے جسٹس قاضی فائسہ سے کہا کہ لگتا ایسے کہ آپ نے یہ خط کسی دوسرے سے تحریر کرایا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ جس شخص نے بھی آپ کی ایما کے اوپر، آپ کے کہنے کے اوپر یہ خط تحریر کیا ہے، اس شخص کی آپ ضرور سرزنش کیجیے گا۔ یہ ناظرین وہ